पांचवा मसला है अल हालात अल्लती यजिबु अलल मुसाफिर फीहा इत्मामुस सलाह। अभी तक पढ़े थे कि मुसाफिर को कसर करने की इजाजत है, यानी 4 रकात को 2 रकात पढ़ेगा। ये कुछ अहवाल थे, उसकी कुछ कैफियतें थी। अब ये एक मसला ऐसा है कि मुसाफिर आदमी के लिए इत्माम वाजिब है, कसर नहीं कर सकता है। तो ये कौन सी हालतें हैं कि मुसाफिर भी है और पूरी नमाज पढ़ना उसके लिए वाजिब भी है। तो होना का सुवरुन व हालातुन तुस्तस्ना मिन जवाजिल कसरी इस सफर। यहाँ कुछ सूरतें और कुछ हालात ऐसे हैं जो मुस्तस्ना हैं जवाज कसर से, यानी कसर के जवाज से मुस्तस्ना हैं। कुछ हालतें ऐसी हैं जिसमें सफर में रहते हुए भी आदमी कसर नहीं कर सकता है। ये कौन सी हालतें हैं? तो पहली हालत यह है कि इदी तम्मल मुसाफिरो बिमुकीमिन, जब मुसाफिर इक्तिदा करे किसी मुकीम की, यानी मुसाफिर आदमी है और मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, तो फयल्जमुहु अल इत्माम। तो अब इसके लिए लाजिम है पूरी नमाज पढ़ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि इमाम मुकीम है, वो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो रहा है और उसके पीछे जो मुसाफिर है वो दूसरी पे सलाम फेर के भाग जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। भले मुसाफिर हैं, लेकिन चूंकि मुकीम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए अब इमाम की इक्तिदा जरूरी है। इमाम तीसरी रकात के लिए खड़ा हुआ है, अब मुसाफिर को भी खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिह। इमाम बनाया ही इसलिए गया है कि उसकी इक्तिदा की जाए। और इब्ने अब्बास के कौल की वजह से लम्मा सुइल अनिल इत्माम खल्फल मुकीम, जब उनसे मसला पूछा गया इत्माम का मुकीम के पीछे, यानी मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का मसला जब पूछा गया, तब इब्ने अब्बास ने कहा कि तिल का सुन्नत अबिल कासिम, मुकीम के पीछे मुसाफिर इत्माम करेगा, और तिल का सुन्नत अबी कासिम बिल कासिम, ये अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जैसे मुसाफिर को कसर की इजाजत है, ये सुन्नत है, वैसे ही मुकीम के पीछे पूरी नमाज पढ़ना ये भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। दूसरी कौन सी मुस्तस्ना सूरत है, कौन सी हालत है? इज़ इत्तम्मा बिमन यशुक्कु फीही हल हुआ मुसाफिरुन औ मुकीम, जब आदमी इक्तिदा करे किसी ऐसे आदमी की जिसके बारे में शक हो कि क्या वो मुसाफिर है या मुकीम है। तो फ़इज़ा दखल फ़िस्सलाति खल्फ़ इमामिन, जब वो नमाज में दाखिल हो किसी इमाम के पीछे और ना मालूम हो उसे अब हुआ मुसाफिरुन अम मुकीमुन, कि क्या वो मुसाफिर है या मुकीम है। ये कब होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि इमाम क्या है? कहीं यकून फिल मतारी व नहवी, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, कहीं आम जगह पे हो, तो ये ना पता हो कि इमाम मुसाफिर है कि मुकीम है। फ़इन्नहु यल्ज़मुहु अल इत्माम, तो फिर इसके लिए इत्माम वाजिब है। लिअन्नल क़स्र ला बुद्द लहु मिन नियतिन जाज़िमा, इसलिए कि कसर के लिए पक्की नीयत जरूरी है। अम्मा मा तरद्दुदी फ़इन्नहु युतिम, और रहा तरद्दुद, तो फिर ऐसी सूरत में वो पूरी पढ़ेगा। तो जब मुकीम इमाम हो उसके पीछे मुसाफिर पूरी पढ़ेगा,
اور جب امام کے بارے میں شک ہو تو اس کے پیچھے بھی پوری پڑھے گا۔ تیسری مستثنی صورت کیا ہے؟ اذا ذکر صلاۃ حضر فی السفر، جب اسے اقامت والی نماز یاد آئے سفر میں، حضر والی نماز سفر میں یاد آئے۔ سفر میرا شروع ہوا ہے عصر کے وقت، ابھی مجھے ظہر پڑھنی تھی اور میں بھولا ہوا تھا، میرا سفر شروع ہو گیا اور یاد آیا کہ ابھی تو میں نے ظہر بھی نہیں پڑھی ہے، لیکن ظہر جب واجب ہوئی تھی تب تو میں مسافر نہیں تھا، مقیم تھا، تو پھر ایسی صورت میں مجھے پوری نماز پڑھنی پڑے گی، بھلے میں سفر میں ہوں۔ اب کرجل مسافر، جیسے ایک آدمی مسافر ہے، وفی اثناء سفر ہی، اور سفر کے درمیان تذکر انہ صلی الظہر فی بلدہ بغیر وضوء، سفر کے دوران اسے یاد آیا کہ اس نے ظہر اپنے شہر میں پڑھی تھی بغیر وضوء، بغیر وضو، وضو نہیں تھا پڑھ لی تھی، تو اب ظہر پڑھنی ہے، لیکن جب ظہر پڑھنے جا رہے ہیں تب مسافر ہو گئے، اور جب ظہر واجب ہوئی تھی تب مسافر نہیں تھے، تو اگر یہ یاد آئے اور سفر کی حالت میں نماز پڑھنا پڑے اقامت والی، تو وہ دیکھیں گے کہ کب وہ واجب ہوئی تھی۔ اگر مقیم ہونے کی حالت میں واجب ہوئی تھی تو پوری مقیم والی نماز پڑھیں گے بغیر قصر کے، چاہے وہ بھول گیا ہو نماز پڑھنا یا یہ یاد آیا ہو کہ بغیر وضو کے پڑھ لیا تھا، تو ہونا یلزمہ ان یصلیھا تامۃ، تو یہاں واجب ہے اس کے لیے کہ پوری نماز پڑھے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے اس فرمان کی وجہ سے کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو کسی نماز سے سو جائے یا کسی نماز کو بھول جائے تو اسے پڑھ لے جب یاد آئے، اذا ذکرھا، جب اس کی یاد آئے، جب اسے یاد آئے تب وہ نماز پڑھ لے، چاہے نماز چھوٹی ہو سونے کی وجہ سے یا نماز چھوٹی ہو بھولنے کی وجہ سے، یعنی یصلیھا کما ہی، نماز ویسے ہی پڑھے گا جیسے واجب ہوئی تھی، وَلِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَزِمَتْهُ تَامَّةً، کیونکہ یہ نماز پوری کی پوری اس پر واجب ہوئی تھی، سفر شروع نہیں ہوا تھا، مسافر نہیں تھا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا تَامَّةً، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے 4 رکعت۔ چوتھی مستثنی حالت کیا ہے؟ اذا احرم المسافر بصلاۃ یلزمہ اتمامها، اگر مسافر نے احرام باندھا ہے کسی نماز کا، نماز کے لیے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہا مسافر نے، یلزمہ اتمامها، جس کا پورا کرنا اس کے لیے واجب تھا، اذا احرم المسافر بصلاۃ یلزمہ اتمامها ففسدت واعادها، تو وہ نماز خراب ہو گئی، فاسد ہو گئی، باطل ہو گئی، اور اس نماز کو دہرا رہا ہے، کیسے؟ کأن یصلی المسافر خلف مقیم، جیسے کوئی مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دے، فیلزمہ فی هذه الحالۃ الاتمام، تو ایسی حالت میں اتمام واجب ہے، مسافر نے احرام باندھا ہے نماز کی جس نماز میں اتمام واجب ہے، اور وہی نماز خراب ہو گئی، اب اسے لوٹائے گا، اکیلے بھی پڑھے تو بھی اسے پوری پڑھنی پڑے گی، یہ دیکھیں گے کہ جب اس نے شروعات کی تھی تب وہ نماز کس کیفیت میں واجب ہوئی تھی، قصر کے ساتھ واجب ہوئی تھی یا اتمام کے ساتھ واجب ہوئی تھی، تو اتمام کے ساتھ اگر واجب ہوئی تھی تو بھلے مسافر ہے تو یہ پوری پڑھے گا، جیسے ایک مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس میں تو مقیم کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو 4 ہی پڑھے گا، لیکن اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا، نماز فاسد ہو گئی،
فَإِذَا فَسَدَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الصَّلَاةُ، اگر یہ نماز فاسد ہو گئی، پھر وہ اعادہ کر رہا ہے، تو بھلے اکیلے پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے نہیں، دوہرا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ 4 رکعت پڑھے گا بغیر قصر کے، کیونکہ جب اس نے شروعات کی تھی تو 4 رکعت فرض ہوئی تھی، 2 نہیں، تو لزمہ اعادتها تامۃ، تو اس کے لیے دوبارہ وہ اس کا لوٹانا پوری پوری واجب ہے، لأنها اعادت لصلاۃ واجبۃ الاتمام، اس لیے کہ یہ اعادہ ہے اس نماز کا جس میں پوری نماز واجب تھی۔ سمجھ میں آیا کہ اگر مسافر کوئی ایسی نماز پڑھ رہا ہے جو اس پر فرض ہوتے وقت 4 رکعت فرض ہوئی تھی، تب اس کو بعد میں پوری کرے گا تو 4 ہی پڑھے گا، اس میں کم نہیں کرے گا۔ ایک اور مستثنی حالت ہے، اذا نوى المسافر الاقامہ المطلقہ او الاستیطان، اگر مسافر نے مطلق اقامت کی نیت کر لی ہے، یعنی یہ آیا اور سوچا کہ اب میں بامبے جا رہا ہوں اور وہیں رہوں گا، یا اب بامبے کو میں اپنا وطن بنا لیتا ہوں، یہیں گھر بار بسا لوں گا، یہیں ٹھہر جاؤں، رہ جاؤں گا، تو اذا نوى المسافر الاقامہ المطلقہ، اگر مسافر نے مطلق رکنے کا قصد کیا ہے، یعنی دن طے نہیں کیا ہے کہ 1 مہینہ 10 دن 4 دن 2 مہینہ سال بھر کتنا رہوں گا، یہ نہیں طے کیا، بس مطلق ٹھہرنا ہے یا گھر بنا لینا ہے، فی البلد الذی سافر الیہ، اس شہر میں جہاں کا اس نے سفر کیا ہے، دون ان یقید ذلک بزمن معین او عمل معین، بغیر قید لگائے ہوئے معین زمانے کی یا متعین عمل کی، تو اسی لیے یہ مطلق ہو گیا، قید نہیں لگایا ہے کتنے دن ٹھہروں گا، کیا کام کر کے جاؤں گا۔ تو وَكَذَلِكَ إِذَا نَوَى اتِّخَاذَ هَذِهِ الْبَلَدِ وَطَنًا لَهُ، ایسے ہی حالت ہے جب اسے اس نئے شہر کو وہ اپنا وطن بنانا چاہ رہا ہو، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ، تو اس مسافر کے لیے نماز پوری کرنا ضروری ہے، لِأَنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ حُكْمُ السَّفَرِ فِي حَقِّهِ، اس لیے کہ اب سفر کا حکم اس کے حق میں منقطع ہو گیا، اب یہ مسافر نہیں رہ گیا۔ فَإِذَا قَيَّدَ السَّفَرَ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ يَنْتَهِي، اور جب سفر کی قید لگا لے کسی معین زمانے کے ساتھ جو ختم ہو جائے گا، او عمل ينقضي، یا ختم ہو جانے والے کام کی شرط لگا لے، فَإِنَّهُ مُسَافِرٌ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، تو اگر مدت متعین کر لیا ہے، کام متعین کر لیا ہے، تو پھر یہ مسافر ہے، نماز کی قصر کرے گا، لیکن گیا ہے اسے اپنا وطن بنانے کے لیے، یا گیا ہے بغیر کسی لیمٹ اور بغیر کسی ٹائم کی تحدید کے، تو اب وہ مسافر نہیں رہ گیا، اب وہ نماز پوری پڑھے گا۔ جمع بین الصلاتین، یہ بات سمجھ میں آئی؟ 5واں مسئلہ، دیکھو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آسان سا مسئلہ ہے کہ کچھ صورتیں ہیں جس میں مسافر کے لیے قصر جائز نہیں ہوگا، انہی میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مقیم امام کے پیچھے پڑھے گا تو قصر اس کے لیے جائز نہیں۔ مسافر کے بارے میں اگر شک ہے، امام کے بارے میں شک ہے کہ وہ مسافر ہے کہ مقیم ہے، تو بھی پوری پڑھے گا۔ ایسے ہی سفر شروع ہونے سے پہلے کوئی نماز چھوٹی ہے، سفر میں پوری کر رہا ہے، تو اب یہاں قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری پڑھے گا۔ نماز شروع کرتے وقت اگر وہ 4 رکعت فرض ہوئی تھی اور کسی وجہ سے چھوٹ گئی، پھر پوری کر رہا ہے، تو بھی پوری پڑھے گا۔ اور کہیں گیا ہے مطلق نیت کر کے گیا ہے، کتنا دن رہنا ہے طے نہیں کیا ہے، یا گیا ہے اور اسے اپنا وطن بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو بھی وہ نماز پوری پڑھے گا، سفر کے حکم میں اب نہیں رہے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اگلا مسئلہ بھی دیکھ لیتے ہیں، الجمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کے درمیان جمع کرنا، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لینا،
یا مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھ لینا، بس جمع یہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ عشاء اور فجر دونوں ملا کے پڑھ لے، یا فجر میں ظہر ملا کے پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس یہی ظہرین اور عشاءین میں جمع ہو سکتا ہے، ظہر اثر میں، اور ایسے ہی مغرب اور عشاء میں۔ تو دیکھیے اب پڑھتے ہیں فی مشروعیت الجمع بین الصلاتین۔ قصر کی بات ہو گئی، 4 کو 2 رکعت پڑھنے والی حالات ہو گئیں۔ اب 2 نمازوں کو ملا کے پڑھنے کی بات، اس کی مشروعیت، وَمَن يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ، تو جمع بین الصلاتین کی مشروعیت، اور یہ کس کے لیے مباح ہے اس کی بات ہے۔ یباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء فی وقت احداہما۔ تو کہتے ہیں سفر کی وجہ سے مباح ہے ان نمازوں میں جن میں قصر جائز ہے ان میں جمع کرنا، الذي تقصر فيه الصلاة، یعنی یباح فی السفر، اس سفر کی وجہ سے مباح ہے جمع بین الصلاتین جس سفر میں نماز کو قصر کیا جاتا ہے، یا جمع بین الصلاتین اس سفر میں جس سفر میں نماز کو قصر کر کے پڑھنا جائز ہے، تو اس سفر کی وجہ سے جمع بین الصلاتین بھی جائز ہے، اور وہ بھی جمع بین الصلاتین کس میں؟ ظہر اور عصر میں، مغرب اور عشاء میں، فی وقت احداہما، ان دونوں میں سے کسی بھی وقت میں، ان دونوں میں سے کسی بھی وقت میں مطلب یہ ہے کہ چاہیں تو ظہر میں عصر پڑھ لیں اور چاہیں تو عصر میں ظہر پڑھ لیں، یا ایسے ہی چاہیں تو مغرب کے ٹائم ہی پہ عشاء پڑھ لیں، یا چاہیں تو مغرب کو لیٹ کر کے عشاء میں مغرب پڑھ لیں۔ یہ ہے فی وقت احداہما کا مطلب۔ مشروعیت کی دلیل کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوۃ تبوک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے، اذ ارتحل قبل زیغ الشمس اخر الظہر، تو جب آپ سفر کے لیے نکلتے تھے سورج زائل ہونے سے پہلے تو ظہر کو لیٹ کرتے تھے، یہاں تک کہ عصر میں دونوں کو جمع کر کے نماز پڑھ لیتے تھے ایک ساتھ، یعنی ظہر کا وقت ابھی ہوا نہیں ہے، سفر 10-11 بجے ہی شروع ہو گیا ہے، تو اب اس کو لیٹ کرتے تھے ظہر کو، ابھی تو سفر شروع کیا ہے، چلتے رہتے تھے چلتے رہتے تھے، اور جب عصر کا وقت ہو جاتا تھا تب دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے۔ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، اور اگر آپ سفر شروع کرتے تھے زوال شمس کے بعد تو ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے، ثم سارا، پھر سفر کرتے تھے، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مغرب اور عشاء میں بھی کرتے تھے، یعنی اگر ظہر کا وقت ہو گیا ہے سفر ابھی شروع نہیں ہوا ہے تو آپ ظہر اور عصر پڑھ کے تب سفر شروع کرتے تھے، اور اگر ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے سفر شروع ہو گیا ہے تو آپ ظہر کو لیٹ کرتے تھے عصر میں پڑھتے تھے، ایسے ہی عشاء اور مغرب میں بھی کرتے تھے، اگر مغرب کا وقت ہو گیا ہے سفر ابھی شروع نہیں ہوا تو مغرب اور عشاء پڑھ کے سفر شروع ہوتا تھا، اور اگر سفر شروع ہو گیا ہے تو مغرب کو لیٹ کرتے تھے اور عشاء کے ٹائم میں پڑھ لیتے تھے۔ وَسَوَاءً أَكَانَ سَائِرًا أَمْ نَازِلًا، اس میں برابر رہتا تھا چاہے آپ جا رہے ہوں چاہے آپ پڑاؤ کر رہے ہوں آ رہے ہوں، لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ مِّن رُخَصِ السَّفَرِ، اس لیے کہ یہ سفر کی رخصتوں میں سے ایک رخصت ہے، فَلَمْ يَعْتَبِرْ فِيهَا وُجُودُ السَّيْرِ كَسَائِرِ رُخَصِهِ، تو اس میں اعتبار نہیں کیا گیا ہے وجود السیر، چلنے کے وجود کا، یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ جب آدمی چلے تبھی قصر کرے یا سفر میں رہے تبھی جو ہے جمع بین الصلاتین کرے، بھلے پڑاؤ ڈال کے آپ ٹھہر گئے ہوں، آپ اپنے خیمے میں ہوں پڑاؤ میں ہوں،
بھلے نہیں چل رہے ہیں، سفر پہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مسافر کے حکم میں ہیں، گھر سے دور ہیں، چلنا ضروری نہیں ہے، وجود سیر ضروری نہیں ہے۔ الا ان الافضل للنازل عدم الجم، سوائے اس کے کہ افضل تو یہ ہے جو ٹھہرا ہوا ہو کہ جمع نہ کرے، الگ الگ پڑھے، اپنے ٹائم پر پڑھے، یہ افضل ہے، لیکن جمع کرنا جائز ہے، بھلے پڑاؤ ڈال چکا ہو، بھلے ٹھہر گیا ہو۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یجمع بمنا وقد کان نازلا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی نے منا میں جمع نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نازل تھے، یعنی اتر رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ افضل یہ ہے جو آدمی پڑاؤ ڈال چکا ہو وہ نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھے، لیکن اگر جمع کرنا چاہتا ہے تو جمع بھی کر سکتا ہے، اگر قصر کی اجازت ہے تو جمع کی بھی اجازت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اگر ٹھہرا ہوا ہو تو نمازوں کو جمع نہ کرے، اپنے وقت پہ پڑھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جب ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ جمع نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر رہے تھے۔ اس پیراگراف میں کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جس سفر میں قصر جائز ہے اس سفر میں جمع بھی جائز ہے۔ جمع کی شکل یہ ہوتی تھی نبی کی کہ اگر ظہر شروع ہونے سے پہلے سفر شروع کر دیتے تو ظہر کو لیٹ کر کے عصر میں پڑھتے، اور اگر ظہر کے بعد سفر شروع کرنا ہوتا تھا زوال کے بعد تو آپ ظہر اور عصر دونوں پڑھ لیتے تھے، تب سفر شروع کرتے تھے، اور یہی طریقہ مغرب اور عشاء میں بھی تھا۔ مغرب اور عشاء میں بھی یہی طریقہ تھا، چاہے آدمی چل رہا ہو، چاہے آدمی اپنے خیمے میں بیٹھ گیا ہو، رک گیا ہو، پھر بھی قصر وہ جمع کر سکتا ہے۔ حالانکہ اگر آدمی سفر میں نہیں ہے، چل نہیں رہا ہے، بلکہ خیمے میں اپنے اتر چکا ہے، بیٹھ چکا ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جمع نہ کرے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جمع نہیں کیا، آپ پڑاؤ میں اپنے خیمے میں اتر گئے تھے، بیٹھ گئے تھے، سفر نہیں کر رہے تھے، چل نہیں رہے تھے، لہذا آپ نے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کیا۔ وَيُبَاحُ الْجَمْعُ لِمُقِيمٍ مَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ، اور اس مقیم کے لیے بھی جمع جائز ہے، مباح ہے، اس مقیم مریض کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سفر ہی ہو تبھی جمع کرے، بلکہ مرض بھی اگر عذر کی صورت میں ہے، بیمار ہے وہ، تو بھی وہ بھلے سفر پہ نہیں ہے، وہ بھی جمع کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے جمع نہ کرنے میں مشقت ہو، یعنی جمع نہ کرنے میں، سب کو الگ الگ پڑھنے میں مریض کو مشقت ہو رہی ہے، ہر بار اٹھنا، ہر بار جو ہے بیڈ سے نیچے اترنا، وضو کرنا، اس میں زحمت ہے اس کے لیے، تو ایسا مریض بھلے مقیم ہے، اگر اس سے مشقت ہو رہی ہے، اگر نمازوں کو الگ الگ ٹائم میں پڑھنے میں زحمت ہو رہی ہے تو ایسا مقیم مریض بھی جمع کر سکتا ہے۔ ابن عباس کے قول کی وجہ سے کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر میں جمع کیا، مغرب اور عشاء میں جمع کیا مدینے کے اندر، من غیر خوف ولا مطر، نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی بارش تھی، نہ کوئی سفر تھا، لہذا اگر زحمت ہے مریض کو تو پھر ایسی صورت میں وہ جمع کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا مشقت کی وجہ سے، حالانکہ بارش نہیں تھی، کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ ایک روایت میں ہے من غیر خوف ولا سفر،
جمع کیا آپ نے مدینے میں، نہ آپ کو کوئی خوف لاحق تھا نہ کوئی سفر تھا. فلم يبق الا عذر المرض، تو اب نہیں باقی بچتا ہے سوائے سوائے بیماری والے عذر کے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اس وجہ سے بھی کر سکتا ہے آدمی، مریض آدمی جمع، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کو جمع بین الصلاتین کی اجازت دی ہے. اور استحاضہ یہ بیماری کی ایک قسم ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے. حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے بیماری والا تو وہ بھی بیماری ہے. اس مریضہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کا حکم دیا تھا. لہذا اگر کسی مریض کو مشقت ہو رہی ہے تو وہ بھی جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے. وقد قیل لابن عباس فی الحدیث الماضی لما فعل ذلك، ابن عباس سے گزری ہوئی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، کہا گیا کہ ایسا کیوں کیا تھا آپ نے؟ تب انہوں نے کہا کہ کہ لا یحرج امتہ، تاکہ آپ کی امت حرج میں نہ پڑے. فمتى لحق الانسان فمتى لحق الانسان مشقت، تو اگر کسی انسان کو مشقت لاحق ہوتی ہے، وہ حرج، اور حرج بترک الجمع، جمع نہ کرنے کی وجہ سے، جاز له الجمع، تو اس کے لیے جمع کرنا جائز ہے. مریضن کانا او معذورا بغیر المرض، چاہے وہ مریض ہو چاہے مریض نہ ہو، مرض کے علاوہ کوئی عذر ہو، چاہے مقیم ہو چاہے مسافر ہو. ومن الاعذار التي تبيح الجمع ايضا غیر السفر والمرض، تو عذروں میں سے، ان اعذار میں سے یہ بھی عذر ہے جو جمع کو مباح کرتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں، چاہے سفر اور بیماری نہ ہو پھر بھی. کون سے اعذار ہیں؟ یعنی بیماری اور سفر کے علاوہ اور کون سا عذر ہے جس کی وجہ سے جمع بین الصلاتین جائز ہے؟ المطر الکثیر الغزیر، خوب تیز کی بارش، زوردار بارش ہو، نہ بیماری ہے یا نہ سفر ہے لیکن زوردار بارش ہے. الذی یبل الثیاب، جس سے پورے کپڑے تر ہو جائیں، اور مکلف کو اس کی سبب سے مشقت لاحق ہو. تو اگر تیز بارش ہے، تیز آندھی ہے، تو یہ بھی جمع بین الصلاتین کا سبب ہے. الوحل والطین، کیچڑ ہو، ہاں، اور مٹی ہو، راستہ پورے طور پر خراب ہو گیا ہو، مسجد کا جانا مشکل ہو، تو بھی کیا کرے گا آدمی؟ جمع بین الصلاتین کر لے گا. وذالک اذا کان یشق علی الناس بسببه المشی، اگر کیچڑ کنئی ہے تو لوگوں کا چلنا مشقت کا باعث ہے، لہذا جمع کر لیں گے. الریح الشدیدۃ الباردۃ التي تخرج عن العادہ، تیز زوردار بارش، الریح الشدیدہ، الباردہ، اور خوب سرد بارش، ہوا، بہت زوردار ٹھنڈی ہو، تیز ہوا ہو جو عادت کے برخلاف چل رہی ہو. وغیر ذلك من الاعذار التي يلحق بالمكلف مشقة اذا ترك الجمع معه، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی عذر ہو مکلف کو جس سے مشقت لاحق ہو، اگر جمع نہ کرے اور مشقت لاحق ہو تو یہ بھی عذر ہے، آدمی نماز جمع کر کے پڑھ سکتا ہے. یہ دوسرا مسئلہ ایک پڑھ لیجئے، حد الجمع المشروع. مشروع کتنی نمازوں کو، اس کی کیا حد ہے، کیسے جمع کر سکتے ہیں کن کن نمازوں کو؟ تو مشروع جمع کی حد یہ ہے، هو الجمع بین صلاة الظہر والعصر والمغرب والعشاء، تو ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کو. بالنسبت للمسافر، مسافر کے لیے، ومن فی حکم ہی، اور جو اس کے حکم میں ہو، مسافر کے حکم میں ہو. وکذالک الجمع فی الحضر بسبب المطر وما فی حکم ہی، ایسے ہی حضر میں، یعنی سفر کی ضد ہے حضر، تو حضر میں نماز جمع کرنا بارش کی وجہ سے، یا جو بارش کے حکم میں ہو، تیز آندھی ہو، کیچڑ کنئی ہو. فیجوز بین العشاءین والظہرین،
تو اس کے لیے جائز ہے جمع کرنا دونوں عشاء میں اور دونوں ظہر میں۔ عشاءین سے کون کون سی نماز مراد ہے؟ رات والی نماز، مغرب اور عشاء۔ اور ظہرین سے کون سی نماز مراد ہے جو دن میں پڑھی جاتی ہے صبح کو چھوڑ کے؟ وہ ہے ظہر اور عصر۔ یہ ظہرین اور عشاءین، انہی میں جمع کرنا جائز ہے۔ یہ حدیث ابن عباس الماضی قبل قلیل، ابن عباس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے گزری ہوئی حدیث کی وجہ سے۔ وقد فعلہ ابو بکر وعمر وعثمان، اور یہ کام کیا ہے ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے۔ وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وُجُودُ الْمُشَقَّةِ وَهِيَ فِي الظُّهْرَيْنِ أَيْضًا، اور اس وجہ سے بھی کہ جمع کی علت اور اس کی وجہ اور اس کا سبب دونوں عشاء کے بیچ میں مشقت کا ہونا ہے۔ تو عشاءین کو جمع کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مشقت ہے۔ اور اسی لیے ظہرین کو بھی جمع کریں گے کیونکہ اس میں بھی مشقت ہے۔ تو حد کیا ہوئی؟ جمع بین الصلاتین کی حد کیا ہے؟ کون کون سی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ ظہرین کو اور عشاءین کو۔ اسباب کیا ہیں جمع کرنے کے؟ سفر ہے، بیماری ہے، تیز زوردار بارش ہے، اور زبردست سرد ہوائیں ہیں، ایسے ہی راستے کا خراب ہونا ہے، کیچڑ اور کنئی ہونا ہے۔ تو اب ہم سمجھیے کہ یہ باب بھی مکمل کر چکے ہیں، اور جو ایک باب بچا ہوا ہے 15، وہ شاید اب نہیں ہو پائے گا۔ اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ یہاں امتحان ہوگا اور آپ لوگ مراجعہ کرتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اثر